अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हदीस शरीफ है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ये सूरत हाल ना हो जाए कि ज़मीन पर कोई भी शख्स ऐसा ना रहे जिसकी अल्लाह को ज़रूरत हो। नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि दिन की रोशनी में अलल ऐलान रास्तों पर बदकारी होगी और कोई शख्स इस बात पर एतराज़ करने वाला ना होगा और ना ही उसे हटाने की कोशिश करेगा। उस दिन मुआशरे का बेहतरीन शख्स वो होगा जो उस जानी मर्द से कहेगा कि तुमने इसे रास्ते से थोड़ा हटा लिया होता। ये बात कहने वाले की उस दौर में वही हैसियत होगी जो आज अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। दोस्तों, मेरा फ्लू आज फिर से काफ़ी ज़्यादा हो गया। मतलब ये एलर्जी टाइप की चीज़ हो जाती है मुझे। इस मौसम में तो एलर्जी है और मेडिसिन लूँ तो उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। और आप थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, मेरी वॉइस में कोई आपको डिफरेंट सा फील हो रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। दोस्तों, ये हदीस जो है मैंने वैसे ही कोट नहीं की। हदीस जब मैंने आज सुबह सुनी तो यकीन करें मुझे अजीब सी एक कैफियत ना मेरे वजूद पर, मेरे दिमाग पर अजीब सी एक चीज़ तारी हुई और अजीब सी एक फीलिंग मुझे आ रही थी कि ये कितनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में, अपनी मौजूदगी में और अपने सहाबा कराम की मौजूदगी में ये हदीस तब की है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोट भी हुआ है और हदीस वैसे भी उन्हीं बातों को कहा जाता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कही थी। तो ये उस वक्त की बात है, उस दौर की बात है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात थे, मौजूद थे और वो दीन की इस्लाह का काम करते थे और लोगों को बुराई से रोकते थे। और ये कहा जाता है इस हदीस शरीफ में ये बयान किया गया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं वाक़या होगी जब तक कि सरेआम सड़कों पर, रस्तों में बदकारियाँ ना हों और उस वक्त कोई भी शख्स, कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिसकी अल्लाह को ज़रूरत होगी। अल्लाह को ज़रूरत नहीं होती दोस्तों हमारी, मतलब इबादतों की ज़रूरत नहीं है, हमारी नेकियों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया था कि हमसे पहले भी मखलूक़ात थीं दुनिया पर, लेकिन इंसान को इसलिए बनाया गया था कि वो यहाँ पर जहालत, बुराई इसको ख़त्म करे और एक दूसरे के काम आए और लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। ऐसा दौर आने वाला है कि अल्लाह के काम का कोई शख्स यहाँ नहीं होगा। कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह कहे कि ये दुनिया में है तो ये मेरी मखलूक को भलाई की तरफ लेकर जा रहा है। और उस बुरे वक्त में जब सड़कों पर बदकारियाँ होंगी, रस्तों में बदकारियाँ होंगी, अलल ऐलान होंगी, खुल्लम खुल्ला होंगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो जो शख्स सिर्फ इतना ही कह देगा कि तुम इसे ज़रा रास्ते से हटा कर ये कर लेते, तो वो शख्स उस दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वैल्यू रखता होगा। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए वो इस कदर महबूब होगा कि वो उस बुरे वक्त में, उस बुरे दौर में ये बात भी कम से कम कहेगा कि रास्ते से साइड में कर लो। यानी कि ऐसा कहने वाले भी शाज़ो नादिर ही कोई हो, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं होगा कि रास्ते से हटा लेते। क्यों? क्योंकि वो फ़ैशन बन चुका होगा, उसको कानून ने, उसको उस वक्त की शरीयत ने आज़ादी दी हुई होगी। ठीक है, और शरीयत को तो खैर कोई पूछता ही नहीं कानून के हिसाब। यानी अनकरीब हमारी आंखें ऐसा दौर भी देखने वाली है। तो मैं कहती हूँ या रब्बुल आलमीन हम लोगों को ऐसी आजमाइश से बचा। यकीनन ये मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सी नॉन मुस्लिम बहनें मेरी हमें सुनती हैं, वो भी यकीनन इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगी क्योंकि ये इखलाकी पस्ती है, मौशरती बुराई है। इसको मैं किसी मॉडर्निज़म और किसी मैं कहूँगी कि तरक्की का नाम नहीं दे सकती। ठीक है, कि ये भाई हम लोगों ने अब तरक्की कर ली है, जदीद दौर है, अब तो लोग जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड है। नहीं, ये बुराई है, ये बुराई है और हमें अपनी नस्लों के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें उन्हें इल्म, नॉलेज, मॉडर्न, ब्रॉड माइंडेड और बेहयाई, इनके फ़र्क सिखाने हैं, इनके फ़र्क बताने हैं।
کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، جو ہماری مسلم بہنیں ہیں وہ تو اس ہسٹری سے واقف ہوں گی کہ قوم لوط کے اوپر بھی عذاب اسی وجہ سے آیا تھا، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں جہاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے یہ بھی بہت اہم نشانی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش، اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں کی ذہنیت جو ہے، ذہن سازی جو ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ اخلاقی پستی ہے، یہ معاشرتی برائی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ بیہودگی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی اپنی ایک بیوٹی ہے، ہر چیز کی اپنی خوبصورتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر بھی شادی رائج کی گئی ہے، شادی ایک حلال کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حلال اور احسن طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جنسی رغبتیں ہوتی ہیں، جو جنسی ضروریات ہوتی ہیں، وہ انہیں ایک پردے میں رہ کر پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے ایسا دور اور ایسی بات کہ ایک تو کام ہی حرام اور دوسرے سے طریقہ بھی حرام، سڑکوں پر کھلے عام یہ چیزیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دور سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری تمام آنے والی نسلوں کو بھی ایسی آزمائشوں سے بچائے، آمین ثم آمین، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ خیر دوستو، وقت بدل گیا ہے، دور عجیب ہو گیا ہے، لوگ عجیب ہو گئے ہیں یار۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے مجھے اللہ والا لگتا ہے اس لیے وہ سچا ہوگا۔ یہ ساری سٹوری تھی سلمیٰ یاسین، اصل میں آنا مجھے اسی مدعے پہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے 5 منٹ اس بات پہ لگ گئے کہ یہاں پر جتنے بھی ہیٹرز جو ہیں وہ اسے چھوڑ کر ہٹے صدمہ باجی کو، ان سب کو صرف اور صرف اس کے رونے دھونے میں اور اس کا جو ہے وہ اسکارف لپیٹ کے آ جانے میں وہ بندی سچی لگتی تھی۔ اس کے آنسو، اس کا بلک بلک کر رونا، اس کا خود کو اسٹال کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ چیز شو کرتی تھی کہ بھئی یہ بڑی مومنہ ہے اور بڑی جو ہے یہ اللہ والی ہے۔ خیر یہ تو دیکھیں، آپ خود دیکھیں اس چیز کو کہ یہ یوٹیوبرز خاص طور پر جو ولاگرز ہوتے ہیں نا، ولاگرز، وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کو پکڑتے ہیں جس سے اس کی آڈینس اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ستارہ کے جو رشتہ دار ہیں گاؤں والے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہرے ہرے پتے، کتنے پیارے پودے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ جب یہ چلی جاتی ہے کیا نام ہے روبینہ، یہ بھی جا کے دکھائے گی کہ پودے دیکھے، پتے دیکھے۔ چلو خیر یہ تو سٹی میں رہتی ہے، اگر گاؤں چلی جاتی ہے دکھاتی تو پھر بھی چلو چلتا ہے، لیکن وہاں رہنے والی نی نجمہ ہوگی، رابعہ باجی ہوگی، یہ پتے دیکھیں، پودے دیکھیں، پودے دیکھیں، پتے دیکھیں، تو حیرت ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھو وہ ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا اس کو جو ہے وہ پھیلا پھیلا کر کیوں بتا رہے ہیں، اتنا اس کو انہینس کر کے واضح کر کے کیوں بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے اور وہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ جو ہیں یا شہروں کے لوگ جو ہیں وہ گاؤں کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو واضح طور پر جو ہے بتایا جاتا ہے۔ جیسے وہ کاشف کہتا ہے، یہ دیکھیں گاؤں کی صبح، یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی صبح کا آغاز ہو گیا ہے اور یوں ہو گیا، اور کھیت دیکھیں کتنے سرسبز ہیں، کتنے ہرے ہیں۔ ارے بھئی تم تو وہیں رہتے ہو، جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھی ویلیو نہیں دیتے ہیں کہ کھیت سرسبز ہیں اور کھیت کھلیان لہلہا رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور درختوں کے پتے دھل گئے ہیں۔ نہیں، ان کو تو ان کے لیے تو نارمل سی چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم اگر سٹی میں تو ہم باہر نکل جائیں اور کہیں کہ آج سڑکوں پر کتنا رش ہے، آج ٹریفک جیم ہے، ایک دن چلے گا نا۔ اگر ہم روز کہیں گے کہ یہ جی سڑکوں پہ گاڑیوں کی گہما گہمی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے، چہل پہل ہے، پورا شہر آباد ہے، اب ہم ہر روز یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں ہمیں پتہ ہے شہر آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب یہ صدمہ باجی جو تھیں، انہوں نے کیا پکڑا ہوا تھا کہ میں مدینہ میں رہتی ہوں اور مدینہ مدینہ کرتے ہیں، مسلمان جھومتے ہیں اس نام کے اوپر، تو وہ مسجد نبوی کی اذان سنوا دیا کرتی تھی اپنے ولاگ کے اندر۔ پھر اس بڑی دین والی بنی ہوئی تھی، بڑی اللہ والی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ طریقے سے ان لوگوں نے پبلک کو گھیرنے کا وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے گھیریں گے، ہمارا چینل اس طریقے سے چلے گا۔ اب جب یہ چیزیں لے کر آئی تو اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا اللہ والی ہے جناب، اور اسٹال کرتی ہے سر کو، اور بڑی جو ہے یہ ابھی تک اس نے جو ہے اس قسم کی کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی، میک اپ کی، ان چیزوں کی، بلا بلا بلا، یہ بڑی اللہ والی ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں اب لوگوں کی میں کہوں گی جہالت ہی کہہ سکتی ہوں کہ علم، نالج،
یہ چیزیں تو شیطان کے پاس بھی تھی، اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ یہ بندی بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ بھئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یہ دین سے خارج ہے کچھ بھی، میری کیا شکل، لیکن میں ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ والا ہو کر لوگوں کے سامنے ایک گیٹ اپ کریٹ کر کے آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹے اللہ والے بنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو نالج آپ کے پاس ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اللہ کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر جو ہے بڑی محبت جتاتے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ جن خواتین کو ہم دیکھیں گے عبایا میں، گلوز میں، مکمل پردے میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بس دنیا کی نیک ترین خاتون ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے صرف اتنی ہی نیکی سمجھ آئی ہو کہ یہ پردہ جو ہے یہ کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، معاشرے کی برائیوں سے بچانا چاہیے، لیکن باقی کے شرعی معاملات میں ہمیں کیا معلوم کہ دنیاوی اور شرعی معاملات میں وہ کتنی ایک نیک ہے، وہ کتنی ایک شریعت کو لے کر چلتی ہے۔ اب یہ جو بندی تھی اس نے خوب لوگوں کو اس چیز پہ چونا لگایا، لیکن اگر یہ سچی ہوتی، آپ خود سوچیے، اگر یہ اللہ والی ہوتی، یہ سچی ہوتی، تو کیا لوگ اس سے ٹوٹتے، اس سے ہٹتے؟ بیا ہو گئی، پروفیسر ہو گیا، مسلمہ ہو گئی، کرتی ہو گئی، 4 تو یہ بڑے نام ہیں، اس کے علاوہ ان کے ڈالی 5واں نام، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو کبھی جو ہے وہ کرتی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، سوری ڈالی کے ساتھ، ہاں ڈالی، اور بلکہ بیا کے ساتھ بھی کافی ساری عوام ہوتی تھی، اسی طرح پروفیسر کے ساتھ بھی کافی ساری عوام ہوتی تھی، وہ عوام بھی ان سے ٹوٹی ہے۔ صرف یہ 4-5 لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے ساتھ جو ہے کل ملا کر کوئی 4-5 ہزار لوگوں کو تو وہاں سے ہٹانے کا باعث بنے ہوں گے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ وہاں سے ہٹے ہیں؟ اگر ایک بندہ سچا ہوتا ہے تو اسے آ کر بار بار یقین نہیں دلانا پڑتا۔ اور حیرت ہوتی تھی، یا آپ کو یاد ہوگا کہ میری ایک ویڈیو بھی آئی تھی اس عرصے میں، ایک ریئیکشن میرا آیا تھا جب یہ کہتی تھی کہ میں نے یہ پروفس، میں نے یہ ثبوت جو ہیں وہ اپنے سپورٹرز کے لیے میں نے لائے ہیں۔ تو میں سوچتی تھی کہ اگر وہ آپ کے سپورٹرز ہیں تو انہیں پروفس کی نیڈ ہی نہیں ہے نا، انہیں پروفس کی نیڈ ہی نہیں ہے، اور اگر انہیں پروفس کی نیڈ ہے تو محترمہ پھر وہ آپ کے سپورٹر نہیں ہیں، کیونکہ ستارہ کے سپورٹرز نے اس سے ایک بار بھی سنگل ٹائم بھی صفائی نہیں مانگی، صحیح، کوئی ثبوت نہیں مانگے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ یہ اگر پہلے تو یہ کہتی تھی کہ میں اپنے آڈینس کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے ثبوت لائی ہوں، اور اس کے بعد اس کی وائسز لیک ہوتی ہیں، ان میں کہتی ہے کہ ستارہ کے سپورٹر میری ہر بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، میرے ہر ثبوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، برائی ہم میں نکال رہی تھی۔ اصل حقیقت کیا تھی کہ ثبوت نہیں تھے۔ اب وہ آنکھوں کے اندھے تھے یا دلوں کے اندھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی یا دلوں کی روشنی انہیں واپس دی ہے۔ میں تو یہ کہوں گی دلوں کے اندھے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی روشنی واپس دی، انہیں پتہ چلا کہ یہ ثبوت ناکافی ہیں، اور واقعی وہ انہی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رنگ برنگے ثبوت کریٹ کر کے لاتی تھی، اور وہی بات ہے کہ چیز کریٹ کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور بلیو دلوایا جاتا تھا، ٹرسٹ مانگا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ٹرسٹ کی جو ہے وہ بھیک مانگتی ہے کہ مجھ پر یقین کرو۔ آج بھی اسے آ کر کہنا پڑتا ہے، پورے 1 سال بعد بھی اسے آ کر کہنا پڑتا ہے کہ میں سچی تھی اور میرے پاس چیزیں ہیں اور میرے پاس ثبوت ہیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس سارے سیناریو میں، 1-2 خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، ہم نے وہ ویڈیوز، ہم نے وہ ثبوت دیکھے ہیں، جبکہ صدمہ باجی محترمہ خود کہتی ہیں کہ کسی سنگل پرسن نے بھی وہ ثبوت نہیں دیکھے ہیں، یہاں تک کہ جو چیٹ کل بھی یعنی لگائی ہے، لیک کی ہے، اس چیٹ میں واضح طور پر وہ بندہ جس کو زانی کہا جاتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو، ایسا کوئی پروف، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر دوستو، جو چیزیں ہمیں بڑے پہلے سمجھ آ گئی تھیں وہ ان لوگوں کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہیں، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اللہ والی لگتی تھیں ان کو وہ، اور اللہ والی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ تو ایک چیز یہاں میں کہوں گی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہیں کسی طریقے کی کسی کی تذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس باقاعدہ طور پر راستہ ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی ولاگز اپنے بنائے تھے، سوری ریئیکشن ہے، بار کیوں ولاگ کہہ رہی ہوں آج میں، اپنے ریئیکشنز میں نے بنائے تھے، اور اس میں نے بات کی تھی کہ اگر جیسے کہ تم پورٹرے کرتی ہو کہ تم اللہ والی ہو، اور تم مسجد نبوی کے اتنا پاس رہتی ہو، تم مدینہ میں رہتی ہو، تمہیں مسجد نبوی کی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، تم جو ہے نا وہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہو مسجد نبوی سے، تو تمہاری جیسی بندی جو اس قدر اللہ کے قریب والی مقام کے اوپر ہو، اس قدر پرسکون مقام پر ہو، جہاں جانے کے لیے ہم جیسے تڑپتے ہیں، جہاں جا کر اپنے دل کا حال سنانے کے لیے ہم جیسے تڑپتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیسے بے قرار ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے ہم جائیں اور اپنا سارا غم، سارا دکھ
سارا پوری زندگی جو ہم نے گزاری یا جو آنے والی زندگی کے لیے ہم سوچتے ہیں، وہ ساری تڑپ، وہ ساری چیزیں ہم وہاں جا کر بیان کر دیں. ہم جو ٹوٹ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جا کر ہمیں سکون ملے گا، کیونکہ یہ دنیا کے رشتے مطلبی ہیں. بھلے سے اولاد کا ہو، بھلے سے ہسبینڈ کا ہو، بھلے سے بہن بھائیوں کا ہو، یہ تمام رشتے ہمارے ساتھ اپنی ضرورت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم بوڑھوں کو، بزرگوں کو اولڈ ایج ہوم میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت ختم تو رشتہ ختم. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم وہاں جانے کے لیے یہ تڑپتے ہیں کہ وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جس نے اپنی اولاد کے اوپر بھی ہمیں محبوب رکھا تھا، اور بجائے اس کے کہ کربلا کے واقعے کو پلٹ دینے کی دعا کرتے کہ نہ ہو میری اولاد کے ساتھ ایسا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کربلا ہوگی تو میرا دین باقی رہے گا اور میری امت صراط مستقیم پہ چلے گی. تو وہ رب کا محبوب جس نے ہمیں اپنے پیارے رشتوں سے محبوب رکھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے، ہم بہت مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری تڑپ کا علاج صرف وہی ہے. ٹھیک ہے، ایسی بندی جو اس جگہ کے اتنے قریب ہو، واکنگ ڈسٹنس پہ ہو، اگر وہ چاہتی تو وہ ہر وقت مدینہ میں، ہر وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ سے، اس کے رسول سے، اگر وہ سچی تھی تو وہ اپنی فتح مانگ سکتی تھی، انصاف مانگ سکتی تھی. میں نے اس وقت بھی یہ ویڈیو بنائی تھی، اگر تم سچی ہو تو تم اللہ کے گھر کے اتنے قریب ہو، اللہ کے محبوب کے گھر کے اتنے قریب ہو، تمہاری تڑپ ہوگی. پھر تو اگر تم سچی ہو تمہارے میں بڑی تڑپ ہوگی، اور وہ تڑپ تمہیں انصاف دلائے گی. لیکن نہیں، اس بندی نے کہا کہ نہیں، سب کچھ میں اپنے ہاتھ میں لوں گی. ٹھیک ہے، جو قانون کے بھی خلاف ہوگا، جو شریعت کے بھی خلاف ہوگا. اس کو جب ہم نے کہا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، کل بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں ہماری ایک سسٹر نے لکھا تھا، اور واقعی مجھے بات ان کی اچھی لگی. چلو کوئی لوگ تو جنہوں نے ریکگنائز کیا اس چیز کو. میں نے ویڈیو بنائی تھی پورے جوش و خروش سے اور بڑی ڈیٹیل میں نا، میں نے بتایا تھا اس کے اندر میں نے اور مریم فہد نے بڑی ریسرچ کی تھی، شرعی اور جو ہے وہ لیگلی اور اسلامی ہر طریقے سے اس گناہ کے اوپر کہ اگر قانون میں کیا سزا بنتی ہے، شریعت میں کیا بنتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ 4 گواہ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں یہ گناہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے گناہ اسلامی روح سے گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو قانون شاید میرے خیال اتنا بڑا گناہ نہیں گردانتا ہوگا، یہ اسلام کی نظر میں زنا ہے. اور اگر آپ اس کو برا سمجھ رہی تو اسلام نے اس کو برا ثابت کیا، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ برائی نہیں تھی، یہ لوگوں میں عام رائج تھا یہ چیز. تو اس کو اسلام کی شریعت اور اسلام کی روح سے دیکھا جائے گا. تو یہ محترمہ آئیں ایک لائیو میں، انہوں نے کہا کہ کون سا اسلام، کون سی شریعت، یہ 4 گواہ والا فیشن تو اب ختم ہو چکا ہے. مطلب فیشن، ٹھیک ہے، جب 4 اس وقت بھی یاد ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے جواب میں کہ جب 4 گواہ کا فیشن ختم ہو گیا ہے نا، تو زنا کوئی گناہ ہے یہ بھی فیشن ختم ہو گیا ہے. جب آپ دین کا مذاق بناؤ گے، اس محترمہ نے آ کر دین کا مذاق بنایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کون سے دور کی باتیں کرتے ہو، بڑا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ٹیکنالوجی سے ثابت کر دی تھی، جس ٹیکنالوجی کا بڑا اچھل کے گلابی صوفے پہ بڑا اچھل کے تم ٹیکنالوجی کا نام لیا کرتی تھی، تو اس ٹیکنالوجی سے تم ثابت کر دیتی. وہ بھی نہیں کر پائی، نہ شریعت کے حساب سے ثابت کر پائی، نہ ٹیکنالوجی کے حساب سے ثابت کر پائی، نہ دین میں نہ تیرہ میں. اور پھر وہی ہوا تمہارے ساتھ کہ تمہارے اپنوں نے ہی تمہیں ننگا کر دیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے شریعت کا مذاق بنایا تھا. دنیا کے سامنے بیٹھ کر تم نے شریعت کا مذاق بنایا. جو 7 پردوں میں 7 تہوں میں بیٹھ کر شریعت کا مذاق بناتے ہیں، رب العالمین انہیں معافی نہیں دیتا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہمارے ساتھ جو تم نے برا کر سکتی تھی تم نے کیا. مریم کے ساتھ، نوشین کے ساتھ، میرے ساتھ، کتنے سپورٹرز کے ساتھ. گالم گلوچ تو معمولی چیزیں ہیں جو ہم نے سہی. جو مریم نے سہی بہت بڑی چیز، جو نوشین نے سہی بہت بڑی چیز. بہت بڑی چیزیں تھیں وہ جو تمہاری وجہ سے ہوا. کس گناہ کے لیے جا کر خیرات بانٹو گی؟ اور وہ جو تم کہتی ہو کہ میں قرآن رکھ کر آئی ہوں، تو وہ ایک سعودی خاتون ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں جو سعودیہ میں رہتی ہیں، کامنٹ سیکشن میں انہوں نے بھی آ کر بتایا تھا کہ وہ قرآن جو آپ لوگ رکھتے ہیں وہاں جا کر وہ وہاں کی حکومت ہٹا دیتی ہے. وہاں جو قرآن رائج ہیں، جو تصانیف وہاں کے جو ہے وہ قاری حضرات کی وہاں پہ رائج ہے، وہی رکھی جاتی ہے. وہاں کے علماء کرام کے رائٹ شدہ جو کہتے ہیں نسخے، وہی وہاں رکھے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے 20 ریال والے ہدیہ کیے ہوئے یہ نسخے وہاں نہیں رکھے جاتے. تو احسان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی کے اوپر. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا دوستوں کہ میں کہوں کہ میں ایک بھوکے کے آگے سے کھانا کھینچ لوں گا اور جب میں امیر ہو جاؤں گا تو میں 20 بھوکوں کو کھانا کھلا دوں گا. یہ دین نہیں ہے. خیر دوستو، یہ محترمہ جتنا دین سے دور تھی اتنا ہی اس کی ذلت ہوئی، تذلیل ہوئی. خود تو اس کی کوئی عزت اس کے خاندان میں نہیں تھی، ہوئی ہوتی
تو یقیناً لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. صرف اپنے دولت کے بلبوتے پہ، اپنے پیسے کے بلبوتے پہ دونوں میاں بیوی نے لوگوں کو کہیں کا نہیں رکھ چھوڑا تھا. لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، حق مارتے تھے، نیچ دکھاتے تھے لوگوں، اور وہ سب کچھ ان کے سامنے آنا تھا ہی. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو برباد کر دیا، اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا، اور خاندان کی ہر بیٹی کے اوپر انگلیاں اٹھی. ستارہ کی ماں پر، کاشف کی ماں پر، کاشف کی بہنوں پر، اس کے علاوہ نجمہ پر، نجمہ کی بہن پر، نجمہ کی بیٹی پر، اور ربینہ پر. کون رہ گیا؟ ان کی فوت ہوئی ہوئی دادی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر باتیں، ستارہ کی فوت ہوئی ہوئی دادی پہ باتیں، ساجد کی مرحومہ والدہ کے اوپر باتیں، اور اسی طرح صدمہ، اس کی بیٹی. کس کی حقیقت نہیں کھلی؟ پورے خاندان کو غارت کر دیا اس عورت نے. اس نے بڑا انصاف مانگا تھا، اور یہ تھا اس کا انصاف جو اسے جواب میں پلٹ کر ملا ہے کہ قسمت نے، تقدیر نے اس کو وہ گناہ یاد کروائے ہیں جو کہ اس کے طرف سے ہوئے. میں اس چیز کو دہرانا نہیں چاہتی، مجھے اللہ کا بہت خوف ہے، بہت ڈر ہے، لیکن کاش یہ خوف ہی ڈر اس کے دل میں بھی ہوتا. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اس ڈر اور خوف کو تو اس نے اتنا بے باک کر دیا. میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ کیوں گناہ ہے، کیوں سزا ہے کہ شریعت میں جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا، کسی پر زنا کا گناہ لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کو شدید سزائیں کیوں ہیں؟ سزائیں جی 80 کوڑے ہیں اس کی سزا، اور اس کے علاوہ قیامت تک، جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہے کہ پبلک میں آ کر یہ بات کرنا اور ثابت نہ کر سکنا اس گناہ کو بڑھاوا دیتا ہے، لوگوں کے اندر سے ڈر، خوف، شرم ختم کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس بندے نے کیا، کسی کو کیا پتہ چلا، میں بھی کر سکتا ہوں. اور اگر کر لو تو کبھی کبھی بات آئیں بائیں شائیں ہو جاتی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. اور وہی کام اس نے کیا. اس نے ہزاروں لوگوں کو یہاں بتایا کہ بھئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، پاسبل ہیں. اور اسی طرح اس نے اپنے مرد کو مزید شہ دی. جو پہلے سوڈانی خواتین کے ساتھ کہاں منہ کالا کراتا پھرتا تھا، اس کے اپنے رشتہ داروں نے آ کر بتایا ہے، پبلکلی آ کر بھئی لائیوز میں وائی ٹی کے اوپر بتایا ہے. وہی ساری چیزیں جو کہ اس نے لوگوں کو بتائیں، اس کی اپنی وائسز ہیں کہ ہاں بھئی میں گیا تو تھا، ستارہ نہیں تھی بٹ کوئی اور تھی، اور میں جاتا رہتا ہوں. اور اب بھی پوچھو، اب بھی اس کا ہسبینڈ جو اکثر 6 دن کے لیے چلا جاتا ہے، اب کس کو کالا کرے گی، کس کو گندا کرے گی، وہ بتائے. یعنی کہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں خود کچھ گٹس نہیں تھی تو ہسبینڈ کو ادھر ادھر جانا پڑتا تھا. خیر دوستو، اللہ ہمیں معاف کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا کہلوا دیا اس نے جمعے والے دن. لیکن وہ بات ہے کہ اس نے صرف اور صرف بے باکی، بے غیرتی کو بڑھاوا دیا ہے. باقی کسی کے اندر جو ہے نا خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کی جھجک ختم ہوئی ہے. تو شرم آنی چاہیے. تم نے غلط اقدام کیا تھا. وہی بات آ جاتی ہے کہ دین سے دوری ہے بھائی تم لوگوں کو تو فیشن والا دین چاہیے، جدید دین چاہیے، تمہیں وہ دین چاہیے جو وقت کے ساتھ بدل گیا. حالانکہ دین مکمل ہو چکا تھا. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین مکمل کر کے گئے تھے. اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا.